अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। 14 अगस्त करीब है, जश्न आज़ादी की तैयारियां मुल्क भर में नज़र आ रही हैं। लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, कौमी झंडों की सेल है, लोग अपने छतों पर लहरा रहे हैं, सवारियों पर लहरा रहे हैं। खुशी का आलम है, होना चाहिए, बहुत खूबसूरत बात है। और इसके साथ ही आज हम अक़लियतों के दिन भी मना रहे हैं, यानी उनकी ज़ाहिर है कि हमारे फ़्लैग में जो सफ़ेद हिस्सा है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। ज़रूरी है कि आज हम जिक्र करें, याद करें। मैं अपनी टीम के नौजवान जो मेरे साथी हैं, मैं उनसे पूछ रहा था कि आपको क्या ये इल्म है या आपको क्या ये स्कूल में पढ़ाया गया था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के फाउंडर, बानी, हमारे पहले गवर्नर जनरल, उन्होंने जो अपनी काबीना बनाई थी वो तमाम वज़रा जो उनकी कैबिनेट में, यानी उन्होंने ख़ुद जिनका इंतखाब किया था, उस काबीना में जो पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून थे उनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, जो कि एक हिंदू पाकिस्तानी शहरी थे। उनको कायद-ए-आज़म ने अपनी काबीना में, और उसका पस मंज़र ये है कि कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त को दस्तूर साज असम्बली में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में जो एक तकरीर की थी, उस तकरीर में कायद-ए-आज़म ने यकीन दिलाया था, अक़लियती जो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको यकीन दिलाया था कि आप, और हर शहरी को ये यकीन दिलाया था कि आप आज़ाद हैं मसाजिद में जाने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए, चर्चेज़ में जाने के लिए। और अमूर मुमलिकत का, रियासत का, अमूर मुमलिकत का जो कारोबार है उसका ताल्लुक़ इस बात से नहीं है कि किसी शहरी का अक़ीदा क्या है या उसका मज़हब क्या है। ये उनके अल्फाज थे जो 11 अगस्त की तकरीर में सबके सामने आए, और अमल जो उन्होंने किया वो मैंने आपको गुजारिश दे दी है। यानी जो कहा वही उनका अमल था कि एक वज़ीर, यानी वज़ारत क़ानून की अहमियत वैसे तो खैर यानी बताने की, बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर गुजारिश करूँगा कि कायद-ए-आज़म ख़ुद एक बैरिस्टर थे, कानूनदान थे। तो एक बैरिस्टर के लिए, एक कानूनदान के लिए जिसकी ज़िंदगी में उसका ओढ़ना बिछोना ही कानून रहा हो, वो जब अपनी कैबिनेट में कानून की वजारत एक हिंदू जब होगा और जबकि वो गवर्नर जनरल होंगे, तो यहाँ से उस संजीदगी का या उस अप्रोच वो सामने आ जाती है कि अमूर मुमलिकत का किसी शहरी के अक़ीदे से या उसके मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होगा। उसका पस मंज़र ज़ाहिर ये था कि मुसलमान ख़ुद एक माइनॉरिटी थे। पाकिस्तान बनाने की वजह ही ये थी कि कायद-ए-आज़म को ये यकीन था कि हम एक हिंदू, उस ज़माने में उनको यकीन था कि हिंदू मेजॉरिटी के साथ रह के मुसलमानों को वो बराबरी के हकूक़ नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान जब बना तो हमें बेसिकली एक शानदार मिसाल बनाना था कि हमारी अक़लियतें जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहती, ताकि हम दुनिया को एक सबूत देते कि वो जो बतौर अक़लियत वो तहफ़्फ़ुज़ जो हमें हिंदुस्तान में मैसर नहीं था, हम वो तहफ़्फ़ुज़ अपनी अक़लियतों को देकर दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन बहरहाल फिर वो हम किस हद तक कामयाब हुए, किस हद तक नहीं हुए, इसमें मैं लीव इट टू योर इमेजिनेशन। इसके साथ जो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज, इसके साथ ही जो डिजिटल टेररिज्म और फसाद का मसला, फ़ेक न्यूज़ पूरी दुनिया में है, बरतानिया उससे कैसे निमट रहा है, उस पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के तर्जुमान जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब। काज़मी साहब को बहुत बहुत वेलकम करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। काज़मी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं कि पहला सवाल, चूँकि आपका एक हम आपको देखते हैं कि लंदन में आपकी एक, आप जर्नलिज़म, आपका बैकग्राउंड बनाए तौर पर चूँकि जर्नलिज़म है, लंदन में आपने एक तवील वक्त गुजारा। आप ये बताइए कि पहली बात तो ये है कि कहाँ पे वो आप कहिए कि बुनियादी गलतियाँ हुई हैं कि जो मैंने अभी जैसे ज़िक्र किया कि जिस नौजवान से मैंने पूछा उसके इल्म में नहीं था कि कायद-ए-आज़म का इंतखाब अपनी काबीना में वज़ारत क़ानून के लिए एक हिंदू शहरी था, या ये कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में पहली दफ़ा सर ज़फ़रुल्लाह ने जिन्होंने की वो कादियानी के थे। यानी ये लोगों को जानते ही नहीं है। जी देखें जी, ये सिलेबस के हवाले से मैं ख़ुसूसन ये कहूँगा कि एक तो तारीख़ के हवाले से एक शौक़ होना चाहिए आपके अंदर और मुतालिया का। आपने जिस तरह कहा, मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ, गो कि इसके हवाले से कुछ मालूमात मेरे पास थी, लेकिन आज प्रोग्राम से पहले जो मैं आपके पास बैठा हुआ था तो यकीनी तौर पर जो है वो इल्म में भी इजाफा हुआ। अनीक नाजी साहब, हमेशा जब भी आपके साथ बैठे होते हैं तो कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ख़ुसूसन हमें अपने सिलेबस पे और तारीख़ी जो मवाद है उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। आज का नौजवान जो ख़ुसूसन किसी के कहने पे, किसी के बहकावे पे आके गलत राह पे चल रहा है, उसको यकीनन अपनी तारीख़ से आगाही होनी चाहिए। आप देख लें कि इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हुआ,
آج ہمارے ملک کے اندر کچھ افراد اسی ماڈل کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اس چیز سے مبرہ کہ ملک کو اس سے کیا نقصان ہوگا، ہماری نوجوان نسل اپنا جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگے گا ان کا۔ جب بھی آپ قانون سے آئین سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے تو اس کا نقصان ان لوگوں کو ہوگا جو آپ کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ تو تاریخ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے آگاہی آج کی نوجوان نسل کے لیے نیک ناجی صاحب بہت ضروری ہے، اور ہم اس ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سلیبس میں ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا، شاید ان میں نکھار پیدا نہیں کر سکے تاکہ جو طالب علم ہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر وہ اپنی تاریخ سے بہتر انداز میں آگاہی حاصل کریں۔ اچھا اب یہ بتائیے گا، چونکہ آپ کا میں نے ذکر کیا خصوصی طور پہ برطانیہ میں آپ کی لیونگ ہے، تو یہ بتائیے گا آپ کو ایکسپیرینس ہے، لیونگ ایکسپیرینس ہے، وہاں پہ آپ مائنورٹی ہیں، چونکہ مسلمان مائنورٹی ہے برطانیہ میں، تو اب یہ بتائیے کہ وہاں پہ رہتے ہوئے بطور مسلمان آپ کو کبھی اس عدم تحفظ کا احساس ہوا جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی اقلیت کے کسی فرقے کو یا کسی مذہب کے آدمی کو ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آج یہ جو موجودہ حالات ہیں برطانیہ کے، اس سے پہلے انیک ناجی صاحب ہمیں بالکل کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ہم ایک غیر مسلم معاشرے کے اندر ایک غیر ملک میں رہ رہے ہیں۔ محرم ہو، میلاد ہو، یا ہندو برادری کی ایونٹس ہیں، سکھ برادری کے، ان کو برطانیہ کے اندر مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ نہ صرف آزادی دی جاتی ہے بلکہ ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ ایون جو ٹریفک کے جو نظام ہے اس کو تعطل کسی قسم کا اس میں پیدا کیے بغیر جو مذہبی رسومات ہیں لوگ سڑکوں پہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچانک وہاں پہ کچھ ایسا سلسلہ ہوا، کوئی شاید شرپسند عناصر تھے جو ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے مسلمان فیک نیوز، پھر میں کہوں گا جی کہ فیک نیوز اس قدر اثر انداز ہو چکی ہیں انٹرنیشنل سطح پہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک غلط خبر، ایک جھوٹ خبر جھوٹ کی بنیاد پر پھیلائی جاتی ہے، اور پھر اس کو چند جو گروپس ہیں ان کے ذریعے اس پر عمل پیرا ہو کر معاشروں کے اندر ایک فساد برپا کیا جاتا ہے۔ ہم بھی اس کا شکار رہے ہیں پاکستان کے اندر، خصوصاً ایک عرصے سے فیک نیوز جو ہے وہ پھیلا کر ہمارے ملک کی ترقی کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو برطانیہ میں آج سے پہلے انیک ناجی صاحب اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا، یہ پہلا انسیڈنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر پورے برطانیہ کے اندر خصوصاً مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، مساجد کو، امام بارگاہوں کو ٹارگٹ کر کے جو لوگ وہاں پہ عبادت میں مشغول تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں برطانیہ کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں آتا ہے، اور جو کلپرٹس تھے جو وہاں پہ انوالو رہے اس معاملے میں ان کو فوری طور پر لائیو سزائیں دی گئیں۔ اور یہ سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ جو فتنہ اندوز یہاں پہ عناصر تھے، میں 9 مئی کا حوالہ آپ کو دوں گا، آج تک ہم بھی انتظار میں ہیں، آپ بھی انتظار میں ہیں، پورا ملک اس انتظار میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری شہداء کی تصدیق کی، ہمارے سیکیورٹی اداروں پر حملہ آور ہوئے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، ان کو کہاں سے تحفظ مل رہا ہے۔ ان کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، ان کی تقاریر ہمارے پاس ہیں، قافلوں کی سربراہی کرتے ہوئے ہمیں وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن جو برطانیہ کی مثالیں دیتے تھے عمران خان نیازی صاحب، ہمیشہ انہوں نے مثال دی کہ یورپی معاشرے کے اندر اس طرح کے جو روایات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہونی چاہیے۔ تو وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو بلوائی ہیں، جو شرپسند عناصر ہیں برطانیہ کے اندر کس طریقے سے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ، وہ افراد جو پاکستان کے اندر 9 مئی سانیہ 9 مئی میں انوالو تھے، ان کو بھی اسی طرز پر سزائیں ملنی ضروری ہے تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بندہ نہ سوچ سکے۔ جو آج کل کی فضا ایک برپا کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش میں تو تازہ جو واقعات ہوئے ان کو لے کر کہ وہ ماڈل ہم پاکستان میں لے کر آئیں گے، اور کچھ عناصر جو ہیں وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم عمل بھی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ایک تو ذرا کبھی مطلب ہے کہ میں آنیسٹ اوپینین میں آپ کی گزارش کروں گا آپ سے۔ دیکھیے، ایک تو ہے برطانیہ کا نظام جس میں آپ کہتے ہیں حرکت میں آیا، حکومت حرکت میں آئی، اپوزیشن، میڈیا اور وہ ادارے وہ سب کھڑے ہوئے، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے۔ لیکن جو قوم کھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ جس طرح سے برطانوی قوم کھڑی ہوئی ہے ہر شہر میں، اور انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی ہے وہ یہ نمبرز میں بہت زیادہ تھے وہ فار رائٹ کے لوگوں سے، اور انہوں نے کہا کہ ناٹ ان مائی نیم۔ آپ انگلینڈ کی عظمت کا نام لے کر یا میری نسل کی عظمت کا نام لے کر یا ہماری تاریخ، آپ فساد نہیں کر سکتے میرے نام پر، یہ نہ کریں کام۔ تو یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یعنی سول سوسائٹی باقی معاملات پہ نکلتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اقلیتوں پر جب کوئی ظلم ہوتا ہے، سندھ سے مثال کے طور پہ بہت سی شکایتیں آتی ہیں ہندوؤں کے حوالے سے، تو وہ اس طرح کا احتجاج پاکستان کے شہروں میں کہ آپ سب آنیسٹلی یعنی ہم نکلتے ہیں اس طرح سے تحفظ کے لیے جیسے اب برطانیہ میں سب نے دیکھا؟ دیکھیں جی، سوشل میڈیا کی حد تک آپ نے دیکھا کہ لوگ مذمت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
جس طرح سیالکوٹ کے ایک شخص کا واقعہ آپ کے سامنے ہے تازہ ترین، اس سے پہلے کچھ واقعات ملتے ہیں توہین مذہب کا الزام لگا کے اور مختلف انداز میں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مذمت جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا تک، میڈیا ٹاکس کے اندر، جو ٹاک شوز ہیں ان کے اندر کی جاتی ہے، لیکن جس طریقے سے آپ حوالہ دے رہے ہیں برطانیہ کا کہ وہاں پہ جو گورے ہیں وہ نکلے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، انہوں نے قدم سے قدم ملایا اور انہوں نے بتا دیا کہ جہاں تک آپ کے تحفظ کی بات ہے، برطانیہ آپ کا ملک ہے، ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ نمبرز کچھ کم نہیں تھے انیک ناجی صاحب، مسلمان اگر 10 نظر آئے آپ کو تو ان کے ساتھ 100 بندے جو تھے وہ برطانوی جو شہری ہیں وہاں پہ وہ ان کے ساتھ نظر آئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مذمتوں تک رہ گئے۔ آج بڑی خوشائن بات تھی اس حوالے سے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد جو شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی ایک تقریب کے اندر اس کا حوالہ دے کے کہا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ تو یقینی طور پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو ذمہ داران افراد ہیں، جو پشت پناہی کرتے ہیں ایسے جتھوں کی، ان کو جو ہے وہ لگام ڈالنی بہت ضروری ہے۔ لیکن ابھی تک بطور اجتماعی، بطور قوم ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے جہاں پہ ہم کو ہونا چاہیے تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ایک تعلق ہے، مریم نواز صاحبہ کے آپ ترجمان ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی خاموشی، ایک طویل خاموشی، آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف بالکل خاموش نہیں ہیں، جہاں تک میری اطلاعات بھی ہیں، اور کیونکہ میں دیکھتا بھی رہا ہوں، میاں نواز شریف جب لندن میں تھے ایک طویل عرصہ، اس وقت بھی ہمیں موقع ملا ان کے قرب کا، تو مقلد ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب ہیں، وہ مقلد ہیں نواز شریف کی، وہ مقلد ہیں اپنے چاچا شہباز کی، اور جو بھی اب تک وہ کام کر رہی ہیں ان میں میاں نواز شریف کی خصوصاً بڑی ہدایات ہوتی ہیں، خاص کر بجلی کے بلوں کو لے کر جو اقدامات حکومت پنجاب کر رہی ہے، اس میں ہر طرح کی جو ہدایات ہیں وہ میاں نواز شریف سے لی جا رہی ہیں۔ جو غریب عوام یوٹیلیٹی بلوں کو لے کر پریشان نظر آتے ہیں، میاں نواز شریف ان سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ ان کی خاموشی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، خواہ وہ پنجاب کی سطح پہ ہو یا مرکزی حکومت میں ہو، جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ مشورہ دینا چاہیے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، میاں نواز شریف ہمیشہ وہاں پر سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جج خود نہیں بولتا، اس کے فیصلے بولتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف خود نہیں بولتے، ان کے کام بول رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل کام بول رہے ہیں ناجی صاحب۔ میں ساتھ آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتاتا ہوں کہ لندن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہ جتنے بھی پی ایم ایل این کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے وہاں پہ وزٹ کرتے تھے، مختلف جو لوگ ہیں وہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے تھے میاں نواز شریف کو کہ آپ کو بولنا چاہیے، عوام کے اندر ایک امید جو ہے وہ آپ سے وابستہ ہے، عوام کی، وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف نے برملا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا بولوں میں جو میں نہ کر سکوں تو یہ آپ کی بھول ہے، میں نے آج تک عوام سے جو بھی وعدہ کیا ہے میں نے وہ پورا کیا ہے، تو میں کوئی ایسی بات عوام سے نہیں کروں گا جو میں پوری نہ کر سکوں۔ تو وہ جو ہوا میں نعرے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے پچھلی گورنمنٹ میں دیکھا، جو عمران خان صاحب کا 3.5 سالہ دور تھا، ماضی ہے نا جی، دیکھیں ماضی ہے، لیکن ہمیں ماضی کو ڈسکس کرنا چاہیے انیک ناجی صاحب، تاکہ جو موجودہ نسل ہے جس کو ہر لحاظ سے بدگمان کیا جا رہا ہے۔ سوال تو میرا یہ تھا کہ وہ ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہے، مطلب یہ کہ وہ خود میڈیا ٹاک، آپ کے خیال میں انہیں وہ مطلب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی کچھ زیادہ گفتگو، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں 18 گھنٹے کام کر رہی ہیں، جب وہ نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو ناقدین جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں۔ 18 گھنٹے جو سرکاری افسران ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، ہمیں ہر وقت یہ رہتا ہے احساس کہ شاید کسی وقت بھی کال آئے گی اور ہمیں جو ہے وہ میڈم بلائیں گی اور کسی نہ کسی سلسلے میں بات ہو رہی ہوگی۔ آپ دیکھیں آئی ٹی جو پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل لے لیں، سیف سٹیز لے لیں، اس کے بعد لاہور میں جو ریکارڈ بارش ہوئی اس میں جو کچھ ہوا، مذاق بنایا گیا کے پی کے سے، خصوصاً جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، تو وہاں کے جو حالات تھے بارش کے بعد اور لاہور کے جو حالات تھے وہ تو کیمرے کی نگاہ نے قید کیا ان کو، وہاں تو چھپانے کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جو ہے وہ نگاہ ہوتی ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خصوصاً جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ عوام کی پہنچ سے دور نہ ہوں، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں، وہ چکن ہے، وہ روٹی ہے، وہ آٹا ہے، آلو ہے، پیاز، ٹماٹر، جو بھی، یعنی اس لیول پہ جا کے وہ کام کرتی ہیں، تو بالکل خاموش نظر نہیں آتی ہیں۔ اور یہ جتنے اقدامات مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، ان کے پیچھے خصوصی ہدایات جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ کہ یہ جس طرح سے ایک انٹریکٹیو کرنا لوگوں سے یا میڈیا سے، وہ تو اس طرح ان کو نظر نہیں آتا۔ دیکھیں اب اس جو حالات ہیں موجودہ،
اکانومی کو لے کے جس طرح بیڑا گرک کیا گیا خان صاحب کے دور میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جی ملک کو دوبارہ اس نہج پہ لے کے جانا جب میاں نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے۔ گو کہ میاں نواز شریف نے کھل کے قوم کو بتایا تھا کہ جب پاناما اکاما وہ سارا ڈرامہ جو تھا، جو فیصلہ آیا گیا، تو میاں نواز شریف کے بڑا ایک مشہور میڈیا ٹاک ہے جی، اور مجھے آج تک وہ یاد ہے، ہم لندن میں تھے، ہم وہ کور کر رہے تھے، تو اس میں میاں نواز شریف نے کہا تھا جی کہ آج جو ڈالر کی قیمت ہے، کھانے کی اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں، پیٹرول بجلی کے جو بل ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ذمہ دار ان خائن ججوں کو ٹھہرایا گیا تھا جنہوں نے میاں نواز شریف کو ایک سازش کے تحت فیصلہ دے کے نکالا تھا۔ تو دوبارہ امید کرتے ہیں ہم بھی، اور ہمیں پورا یقین محکم ہے اس بات پہ کہ جو 2016 میں میاں نواز شریف جس سٹیج پہ ملک چھوڑ کے گئے تھے، انشاءاللہ ملک دوبارہ اس نہج پہ ضرور جائے گا جی۔ میرا سوال تو وہی ہے، یعنی کہ وہی کھڑا ہوا ہے آپ نے جو کچھ کہا، بالکل میں اس کا کوئی میں بحث ہی نہیں کر رہا اس بات پہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میڈیا سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتی؟ تیسری دفعہ سوال آپ تیسری دفعہ سوال دہرا رہے ہیں تو مجھے وہ دور یاد آ گیا۔ پھر آج میں بڑے دل کی باتیں کروں گا، آپ سے بھائیوں والا تعلق ہے۔ تو دور وہ تھا کہ اینکر سوال کرتا تھا کہ 2 سال گزر گئے ہیں، عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ میں خان صاحب کے دور حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ تو جواب آتا تھا وہ ایون فیلڈ فلیٹ کیسے ہیں، وہ فلاں کیا ہے، وہ کرپشن، وہ ڈاکہ، وہ چوری۔ آپ کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا اس دور میں۔ تو تھوڑا سا ہمیں بھی برداشت کرنا شروع کر دیں سر، سوال آپ کا حق بجانب، ہماری رائے بھی سن لیا کریں۔ ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے منتخب کردہ جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کا سوال اپنی جگہ، وہ پرانی عادات تھوڑی پھر لے ہیں سر، گزارا ہمارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو یہ ان کو بتانا چاہیے نا، ہم کلام ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، تو وہ یہ بتانے کے لیے ہم کلام کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا، جب وہ بتایا جاتا ہے ناجی صاحب، جب دیکھیں جب کیمرے میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ مریم صاحبہ کبھی لاہور میں نظر آ رہی ہیں، کبھی وہ کل میاں والی گئیں، وہاں پہ انہوں نے ہاسپٹلز کا چکر لگایا اور سارے مریضوں سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے جو بیسک وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو ریویو کیا اور وہاں پہ موقع پہ احکامات جاری کیے۔ اگر یہ چیزیں ٹک ٹاک کی زینت بن رہی ہیں اور یہ چیزیں اگر ٹویٹر پہ آ رہی ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آ رہی ہیں، تو ناظرین پھر تنقید کرتے ہیں کہ یہ ایک سوشل میڈیا اسٹنڈ ہے، تو نظر تو وہ آتی ہے۔ مطلب ہے پھر وہ رد عمل میں پالیسی بن رہی ہے، اس کا مطلب پھر یہ وقت ہوا ہے جی کمرشل بریک کا، اس کے بعد دوبارہ کاظمی صاحب کو کچھ تنگ کرنے والے سوالات جاری رکھتے ہیں اس کا کمرشل بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، ہمیں جوائن کیا ہے جو ندیم قریشی صاحب نے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن ان سے میں پہلا سوال کرنے سے پہلے میں کاظمی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں، اس کے بعد ندیم قریشی صاحب سے بھی اس پر ان کا رد عمل لیں گے۔ کاظمی صاحب، ارشد ندیم صاحب شام کو تشریف لائے لاہور میں، ایک ان کا بڑا ایک پاکستان کا ہیرو ہیں، قومی ہیرو ہیں، ان کو ایک شاندار استقبال ملا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک ان کو پرچہ پکڑایا گیا، وہ ایک کاغذ انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ وہ حکومت کا ہی لگایا ہوا پودا ہے۔ تو یہ مطلب وہ پرچے پہ لکھ کے ان کو دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک کمپین دیکھی ہے نون لیگ کی جانب سے کہ ایک طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے بڑے سپورٹس مین ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے شاید یہ کوئی سیاسی فتح ہو گئی ہے نون لیگ کی۔ یہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات، یعنی وہ ایک قومی ہیرو کو تو قومی ہیرو ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں انیق صاحب، جو اس وقت اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ فیک نیوز سے ہے جی۔ کسی اسلحہ، کسی بم، کسی اس چیز سے نہیں ہو سکتا۔ یقینی طور پر فیک نیوز پوری دنیا کے لیے سب سے بڑے خطرے والی بات ہے، اور بدقسمتی سے جو ہمارا ملک ہے وہ اس کا زیادہ شکار ہے۔ میں آپ کو ایک ذمہ دار حیثیت سے پنجاب حکومت کی جانب سے بتاؤں کہ جس پرچے کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے جو فیک نیوز کے حوالے سے ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جن کی، آپ دیکھ لیں ہمیشہ جو فیک نیوز ہے وہ ان کی جانب سے آتی ہیں اور آتی رہیں گی، کیونکہ ان کا گزارا ہی اس بات پہ ہے۔ کسی کو چور کہہ دینا، کسی کو ڈاکو کہہ دینا، کسی کی کردار کشی کر دینا۔ تو کل جب ارشد ندیم صاحب یہاں پہ پہنچے تو حکومت پنجاب کی جانب سے باقاعدہ طور پر 2 بسیں ان کے گاؤں بھجوائی گئی، ان کے دوست احباب، ان کی جو برادری، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ سارے پہنچے۔ میں اسی جانب آ رہا ہوں جو آپ نے پرچے کی بات کی ہے۔ تو باقاعدہ طور پر کیونکہ اندر ان کو بتایا گیا تھا کہ جو شیڈول ان کا تھا کہ آپ نے یہاں سے رائمنڈ جانا ہے، آپ کے ٹھہرنے کا انتظام ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ کی فیملی کے، ان کے حوالے سے تمام تر چیزیں ان رائٹنگ ان تک۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرگوشیاں کی جاتی، ایک ڈیسنٹ طریقے سے ان کو تمام چیزیں تحریری شکل میں دی گئیں، اور پی ٹی آئی نے جو اس کو اینگل دیا
کہ خدا نخواستہ ان کو میڈیا کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. وہ تو چیزیں ساری موجود ہیں. آج سے پہلے بھی جب پنجاب فیسٹیول ہوا وہ کہاں سے اوپر آئے, پھر شہباز صاحب سے ان کی متعدد ملاقاتیں ہیں, حکومت پنجاب کی جانب سے ان کو جو فیسلٹیز دی گئی وہ اس کے موترف نظر آتے ہیں. تو یہ سراسر ایک فیک نیوز تھی جی. باقی آپ نے کہا جی عمران خان کے مقابلے میں ایک قومی ہیرو آ گیا ہے, تو ہیرو تو بہرحال وہ ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ جا کے دیکھیں انڈیویجول ذاتی طور پہ اگر کوئی بندہ ٹویٹ کر کے ندیم کو ارشد ندیم کو سامنے رکھ کے عمران خان پہ تنقید کرتا ہے تو ایک ذاتی فیل ہوتا ہے. یہ آپ کی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں جی بطور سیاسی جماعت کیا آپ مطلب بطور سیاسی جماعت آپ کا تو اگر سیاسی لیڈر ہے بانی پی ٹی آئی تو اس کے مقابلے میں تو نواز شریف کو ہونا چاہیے نا. ہاں دیکھ بالکل آپ نے بجا, لیکن اگر آپ کی پارٹی کے لوگ اس کے کمپیریزن نہیں بنتا. اگر آپ کہیں جی عمران خان کا کمپیریزن نواز شریف سے بنتا ہے تو نواز شریف کی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے. انیک ناجی صاحب میں آپ کو یہ پھر اس کا جواب اب اس پہ رد عمل بھی ذرا لینے دیجیے نا بہت. آپ جی قریشی صاحب جی یہ سب آپ نے گفتگو سنی, آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں گزارش یہ کروں گا نیاز صاحب کو کہ یہ چور اور جھوٹ کہنے کا جو الزام لگا رہے ہیں تحریک انصاف کے میڈیا سیل پہ, پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے جن لوگوں کو سیسیلین مافیا قرار دیا, جن کو انڈر ورلڈ کے ڈان قرار دیا, اور پچھلی 4 دہائیوں میں جب بھی میرٹ پہ عدالتی کیسز کو فائنڈنگ کی گئی اور ان کو کلوز کیا گیا, تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آج کی جو پی ڈی ایم لیڈرشپ ہے اور بالخصوص پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا. اب میرے ان بھائیوں کو ایک تو یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے اس پہ ہونے والی ہر نیوز کو یہ فیک نیوز قرار دیتے ہیں, چونکہ یہ خود بنیادی طور پہ رانگ نمبر ہے. یہ وہ رانگ نمبر ہے جن کو پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو اپنے ووٹ سے مسترد کیا. انہوں نے بڑی پناہ لینے کی کوشش کی, فارم 47 کی, اس پہ بھی ان کو پناہ نہیں ملی. میں حیران اس بات پر ہوں کہ ارشد ندیم پاکستان کے ہیرو ہیں, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو, اور وہ تمام لوگوں کو, جہانگیر خان ہوں, وہ سنوکر چیمپئن محمد یوسف ہوں, وہ حسن سردار ہوں, شہباز سینئر ہوں, عمران خان ہوں, وسیم اکرم ہوں, دیز آل آر ہیرو. مجھے حیرانی اس وقت ہوئی ہے جب میں ایئرپورٹ پہ دیکھتا ہوں جب گزشتہ رات ان کا استقبال ہو رہا تھا تو رانا مشہود صاحب ان کے کان میں ایک پورا لیکچر دے رہے ہیں, اور میں نے نہیں دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا. مطلب یہ حکمران اب اس حد تک سطحی ہو گئے ہیں کہ یہ ہم نے طیارے ہائی جیکنگ سنا تھا, ہم نے اور ڈکیتیاں چوریاں سنی تھی, یہ ہم نے میٹل جیکنگ پہلی بار سنی. مطلب اب یہ کسی شخص کی جیت کو, وہ پوری قوم کی جیت ہے, وہ پوری قوم کی جیت ہے. رانا مشہود صاحب کون سا ایسا مشورہ دے رہے تھے؟ رانا مشہود صاحب کی کوئی کمیٹی نکلی تھی جو مشورہ کر رہے تھے ارشد ندیم سے ایئرپورٹ پہ کان کے ساتھ کان لگا کر, اور اس کے فوراً بعد ارشد ندیم صاحب کہتے ہیں اور معصوم آدمی ہے. ساؤتھ پنجاب کے لوگ آپ کو پتا ہے سرائکی وسیب کے لوگ ویسے بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں. یہ لاہوری جو ہیں ہمارے, اور بالخصوص یہ نون لیگی لاہوری جو ہیں, یہ ہر اس چیز کو ہائی جیک کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بینیفٹ دے سکتی ہے. اگر یہ پاکستانی عوام ان کے ہر اس سٹیپ پر نہ صرف ان کا تمسخر اڑاتی ہے بلکہ یہ اور چھوٹے ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں میں. یقین کریں ارشد ندیم کی کارکردگی اپنی جگہ, پاکستان میں اگر ارشد ندیم نے میڈل ان کی وجہ سے لیا ہے تو آج ہاکی کی زبوہاری کا ذمہ دار کون ہے؟ اسکواش میں پاکستان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے جی؟ یہ کرکٹ میں پاکستان زمبابوے کے علاوہ آپ کسی سے بھی نہیں جیت سکتا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کا مثبت امیج جن لوگوں نے تباہ و برباد کیا آج یہ حکمران ہے, اور یہ اس معصوم شخص کو جس کو پیورلی اس کے والدین نے سپورٹ کیا, یہ اب اس کا کریڈٹ لے کر مجھے نہیں معلوم یہ کون سے نتائج لینا چاہتے ہیں. اور یہ جہاں تک فیک نیوز کی بات ہے, جتنی فیک نیوز یہ مارکیٹ میں دیتے ہیں نا, اس سے زیادہ فیک نیوز کوئی اور نہیں ہو سکتی. عام آدمی اپنی زندگی جس طرح سے بسر کر رہا ہے ان کی حکمرانی میں, اس شخص کو کسی نیوز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر روز ان کی طرف سے بطور حکمران ایک بری خبر وصول کرتا ہے اور اپنی زندگی کی اذیتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے, اور وہ اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے لے کے جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر, میرے بھائی ہیں, مجھے ان کا ذاتی طور پہ بڑا احترام ہے, لیکن یہ فیک نیوز کی آڑ میں اپنے مخالفین پر جو یہ الزام تراشی کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے. اور نہ ہی عمران خان کا کوئی کمپیریزن ہے نواز شریف صاحب سے. یار خدا کا نام مانے, ٹھیک ہے نواز شریف صاحب پاکستان کی پولیٹکس ایک بڑا نام ہے, بزرگ ہیں, میں بھی ان کے حوالے سے قطعاً کوئی ان کے انداز میں کوئی تضحیق آمیز رویہ اختیار نہیں کروں گا. عمران خان نے ذاتی محنت سے سماج کی دنیا میں نام بنایا ہے, انہوں نے سوشل ویلفیئر میں کام کیا ہے, انہوں نے ایجوکیشن میں کام کیا ہے, پاکستان کے وسائل پر سیاست نہیں کی, پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اپنے خاندان کا غلام نہیں بنایا. عمران خان نے پاکستان کی 65% یوتھ کو, جو ہماری پاپولیشن کا 65% ہے ہماری یوتھ, اس کو ایڈریس کیا ہے.
عمران خان کا خوف تو دیکھ لے کہ بند شخص ہے جیل میں، جس کا نام لینے پر پابندی ہے، جس کی پارٹی کا پرچم نہیں لہرا سکتے، جس کے لوگ باہر نہیں آ سکتے. وقت ہوا ہے جی کمرشل بریک کا، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ صاحب سے رد عمل لیں گے اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. جی کاظمی صاحب آپ کچھ جواب دینا چاہیں گے قریشی صاحب کی بات؟ میرے بھائی نے فیک نیوز کو ڈیفینڈ کیا فیک نیوز سے. اس سے زیادہ کمال کیا ہوگا کہ حوالہ سسلن مافیا کس نے کہا جی؟ ثاقب نثار نے کہا. اب ثاقب نثار کون ہے؟ پوری قوم جانتی ہے کہ ثاقب نثار نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا. کون ہے جو اس سے نا آشنا ہے جی؟ کوئی شخص نہیں. کہ ایک پاناما اقامہ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا، پھر خان صاحب نے اس کو کیش کیا الزام در الزام لگا کے کہ میرے سوا مجھ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے، باقی میرے مقابلے میں جتنے میرے سیاسی حریف ہیں ان سے بڑا چور کوئی نہیں ہے. انہوں نے اسپیشل ٹاسک دیا کس کو؟ جناب شہزاد اکبر صاحب کو، معاون خصوصی برائے احتساب بنا کے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پاکستانی اداروں نے نہیں، برطانیہ کے بڑے اداروں نے، معتبر اداروں نے، نیشنل کرائم ایجنسی ہو، ان کا ہوم آفس ہو، ان کے باقی ڈپارٹمنٹ ہوں، انہوں نے 6 ملکی تحقیقات کے بعد شہزاد اکبر صاحب کے جو الزامات تھے برطانیہ میں، جس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہے ہیں وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے، ان کی تحقیقات نہ صرف برطانیہ میں بلکہ 4-5 ممالک کے اندر ہوتی ہے. اور ان رائٹنگ میں کلیئرنس کون دے رہا ہے؟ نیشنل کرائم ایجنسی، جس کے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا اور اس ادارے کی تحقیقات کو پوری دنیا مانتی ہے. لیکن آج بھی یہ بضد ہیں، یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ ہر بندہ ایماندار ہے. ان کی ایمانداری کا پول تب کھلا جب ملک ریاض کے پیسے واپس آتے ہیں، بند لفافے کے اندر تمام کابینہ سے عمران خان منظوری لیتے ہیں اور $190 ملین چلے جاتے ہیں ملک ریاض کو، اور وہاں سے جناب اس کے بدلے میں کچھ ایکڑ زمین ملتی ہے ان کو، اور اس پہ ایک یونیورسٹی بناتے ہیں، باقی کھا جاتے ہیں. ان سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے. تو ان کے تمام تر الزامات کا جواب بین الاقوامی ادارے دے چکے ہیں. براڈ شیٹ سامنے آتی ہے، یہ اس کو ہیرو بنا کے کاوے موسوی کو پیش کرتے ہیں کہ کاوے موسوی نے، براڈ شیٹ نے تحقیقات کر دی اور جو باقی جتنے بھی سیاسی حریف ہیں خان صاحب کے وہ چور ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی کاوے موسوی سامنے آتا ہے کہ بھائی حکومت پاکستان کی جانب سے، عمران خان صاحب کی حکومت کی جانب سے مجھے یہ بارہا کہا گیا کہ پیسوں کی فکر نہ کریں آپ، ان کے خلاف کوئی ایک ثبوت سامنے لے آئیں تاکہ ہم عوام کے سامنے سچے ثابت ہو جائیں. آج تک انہوں نے جتنے بھی الزامات لگائے شریف خاندان کے اوپر، تمام ممالک کے اندر تحقیقات کے بعد ایک جرم ثابت نہیں کر سکے. حوالہ کس کا دیتے ہیں؟ ثاقب نثار کا. خدا کا خوف کریں یار، کوئی تو شخص لے کے آئیں جو معتبر ہو ہمارے معاشرے کے اندر. جو بیڑا گرک کر گیا، ڈیم کے کھاتے میں کیا کچھ ہوتا رہا، ہم وہ سٹوریز کور کرتے رہے، کتنے لوگوں سے پیسے لیے گئے، وہ ڈیم فنڈ کا آج تک کوئی حساب کتاب موجود نہیں ہے. تو اس کے بعد براڈ شیٹ کے جو کاوے موسوی ہیں اس نے معافی مانگی شریف خاندان سے کہ ہمیں آپ کے خلاف استعمال کیا گیا، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. تو یہ جو الزامات ہیں اب عوام وہ سن کے ان کے کان بھی پک گئے ہیں کہ یار الزامات ہی تھے. کبھی شہزاد اکبر آ رہے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی ریٹائرڈ جج لگ رہا ہے، وہاں پہ لا فارم ہائر کی جا رہی ہیں، لابنگ فارم ہائر کی جا رہی ہیں، لیکن ایک جرم ثابت کرنے میں وہ ناکام رہتے ہیں. تو یہ صرف الزامات ہیں، آج تک کوئی ایک ثابت ہوا ہے تو وہ بتا دیں. جی قریشی صاحب، اس کے پہلے کہ آپ اس کا رد عمل دیں، میں کاظمی صاحب وہ $190 ملین کہہ گئے، وہ الزام $190 ملین کا وہ سارا کیس ہے، ڈالر نہیں. اچھا قریشی صاحب، یعنی اس کا بغیر آپ رد عمل بالکل دیجیے گا، لیکن میں اس میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کی جو سوشل میڈیا کی اسٹرینتھ ہے اس کے تو ظاہر ہے سبھی اس سے واقف ہیں، لیکن وہ ہمیں یعنی سیاسی میدان میں تو متحرک نظر آتا ہے، لیکن انتہا پسندی کے خلاف، ایک مجموعی انتہا پسندی کے خلاف جو یعنی جس کو ڈیجیٹل ٹیررزم بھی کہا جاتا ہے، اقلیتوں کے حوالے سے جو مطلب یہاں پہ پرابلمز آتی ہیں، آپ کا سوشل میڈیا ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں انیک بھائی، میں ایک عام آدمی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور بڑے ہی ایک گنجان آبادی کے حلقے سے منتخب اسمبلی پر ہوں. میں آپ کو ایک چیز کی وضاحت کر دوں، پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں 65% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور پاکستان کا نوجوان دنیا کے کسی بھی نوجوان سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور پاکستان کے حوالے سے زیادہ کنسرن. اور یہ سب لوگ کوئی تحریک انصاف کے فالوور نہیں ہے. ہاں، میجارٹی نوجوانوں کی اپنی امیدوں کا مرکز عمران خان کو سمجھتی ہے، تحریک انصاف کو سمجھتی ہے، اور میجارٹی نوجوانوں کی پاکستان کے سارے مسائل کا ذمہ دار ان حکمرانوں کو سمجھتی ہے جو 40 سال سے آپ کے والد محترم کو کے کالمز میں پڑھتا رہا ہوں. یقین کریں میں 88 کا میٹرک ہوں، آپ اور میں شاید ایج فیلو ہوں. یار ہم بزرگ ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہی لوگ حکمران ہیں پاکستان کے. نہ انیک ناجی کی باری آئے گی اور نہ ندیم قریشی کی باری آئے گی. یہ 4-5 خاندان جو اس ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا،
जिन्होंने सारे इदारों को, या आज पाकिस्तान में जो इदारों के हवाले से भी बहुत सारी बदगुमानी और लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक है, पुलिस के बारे में, दीगर इदारों के बारे में, उसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। मैं आपको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बाकायदा इस तरह की टीम नहीं है डिजिटल मीडिया की। ये इन्होंने आज खुद एक खौफ सवार कर लिया है। इन्होंने तय कर लिया कि जिस चीज को ये फेस ना कर सके, ये कहते हैं फेक न्यूज। तो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक बिजली का यूनिट है वो 50 रुपए 55 रुपए पे पहुंच गया, ये फेक न्यूज है। कमर्शियल यूनिट 85 को क्रॉस कर रहा है, ये फेक न्यूज है। 350 रुपए का पेट्रोल है भाई यार, ये फेक न्यूज है। पाकिस्तान के आम आदमी पर सैकड़ों टैक्सेस हैं, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, फेडरल टैक्सेस, ये फेक न्यूज है। आप किसको समझते हैं फेक न्यूज? अगर पाकिस्तान के लोगों को ये पता चल गया, और मैं कल से देख रहा हूं अनीक भाई, मैं बड़ा हैरान हूं। अब अगर बात आ गई है ना अरशद नदीम के मेडल तक, कि ये इदारों के पीछे छुपे इनको पनाह नहीं मिली, ये फॉर्म 47 में छुपे इनको पनाह नहीं मिली, इनको पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को कद्दू से, बैंगन से, छुरी से, जूते से, घड़ियाल से शिकस्त फाश दी। अब बात आ गई अरशद नदीम के मेडल के पीछे छुपने की। उसमें से भी 2 दिन से जो पाकिस्तान की अवाम इनका पोस्टमार्टम कर रही है डिजिटल मीडिया पे, वो सारे लोग तहरीक इंसाफ के नहीं है। मतलब ये ना करे हरकतें, क्या जरूरत है? राना मशहूद प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे, और वो कान में जो 2 मिनट गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो उनसे कोई एफएल टावर का मौसम पूछ रहे थे, या वो उनसे ये पूछ रहे थे भाई जो आपको इनामी रकम मिली है उसका हमने क्या करना है? ये अपना तमस्कुर खुद उड़ाते हैं। आप शहबाज शरीफ साहब की सिर्फ 10 सालों की गुफ्तगू पिछली सुन लें, आप नवाज शरीफ साहब की 10 सालों की गुफ्तगू सुन लें, सिर्फ आसमा जहांगीर साहबा की परसी पर होने वाला उनका खिताब सुन लें, क्या उस खिताब में वो किन 2 लोगों को मुखातिब कर रहे थे, और आज कैप्टन सफदर क्या कह रहे हैं कि वो किन से मिला करते थे चुप चुप के। तो ये मकाफात अमल है। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मैं समझता हूँ इंसान को अल्लाह ताला अगर उसका अंजाम आखिर अच्छा कर देना, लेकिन इंसान सारी जिंदगी गुनाह सवाब करता है, कोई दूध का धुला नहीं है, हम सब ह्यूमंस हैं, बशरी गलतियां हम सब करते हैं। लेकिन बाज लोगों को अल्लाह ताला उनका अंजाम अच्छा करके उनको दुनिया में ये तोहफा देता है कि ये एंड इज वेल हो गया किसी शख्स का। ये वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है इस वक्त, जो तबई उम्रों में भी 75 और 80 के दरमियान के लोग हैं। लेकिन जो आज पाकिस्तान का नौजवान इनसे बदगुमान हो गया है, ये जो मर्जी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि इन्होंने अरशद नदीम के मेडल को, इनका बस नहीं चल रहा, ये कह दे कि ये जेवलिन थ्रू अरशद नदीम ने नहीं फेंका था, उनके रूप में शहबाज शरीफ साहब थे। ये मरियम नवाज साहब थी जिन्होंने भी उनकी कोचिंग की है। ये नवाज शरीफ साहब ने जिन्होंने रात उनको कोई पीर का कोई वो तावीज बताया पढ़ने का। तो हैरानी की बात ये है कि ये सच को जब झूठ में बदलने की कोशिश करेंगे, ये उस वक्त मुमकिन था जब लोग नवाए वक्त पढ़ते थे, सिर्फ जंग पढ़ते थे, अमीम रोज पढ़ते थे। भाई अब हर शख्स के हाथ में ये जो मीडिया है ना, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हुई अली नाजी, लोग नजीर नाजी साहब को, अब्बास अख्तर साहब को और उन सब लोगों को जानते हैं, और उनके साथ आप लोगों को जोड़कर देखते हैं, तो हर शख्स के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो मैं अपने भाई से दरखास्त करूंगा, आप जिनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, खुदारा उनको अर्ज करें कि पाकिस्तान अब 2024 में है। ये जो 1992 के लोग नहीं है कि आप बेनजीर को सेकंड्स कुछ रह गए हैं जी, जल्दी से। मुझे बड़ी हैरत हुई है कि कान में की जाने वाली बात भी फिर कहते हैं जी फेक न्यूज कुछ नहीं है, बाकी जो मामलात। अच्छा, अरशद नदीम को बुला के हलफ ले लें जी। सर आप हलफ पे भी आप मुकर जाएंगे। आप सर मुझे सिर्फ ये नहीं, आपका तजिया, आप ये कह रहे हैं कि कान में जो बात की वो आपको पता थी। मुझे हैरत ये होती है कि पहले तो हम समझते थे कि खान साहब एक बड़ी मॉडर्न जिंदगी से निकल के उस अकीदे पे चले जाएंगे, जादू टोना सजदा ये वो। अब मुझे लग रहा है कि उनके जितने भी मुकल्लिदीन हैं वो फरिश्ते हो गए हैं। उनको तो कानों में की हुई खबरें भी किसी विर्द से, किसी अमल से, किसी मोक्कल से मिलना शुरू हो गई हैं। भाई फेक न्यूज की जो बात मैं कर रहा हूँ जी, I'm sorry, कथक लाने की माजरत दो मेहमानों से वक्त हुआ है, ज़ाहिर है लाइव शो है, मैं टू इंटरेक्ट, आई एम सॉरी, पार्ट ऑफ माय जॉब। शो का वक्त यहाँ खत्म हुआ जी, आपसे मुलाकात होगी अगले जुम्मे को शब 10 बजे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शादार आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।